सूरत नास के अंदर अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न दिया है, वो क्या है? कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस पैटर्न के ऊपर बात होने वाली है। अब इस पैटर्न के अंदर खूबसूरती क्या है और ये पैटर्न हमें टीच क्या करता है? जैसे कि आज के टाइटल से आप लोगों को समझ में आ रही है कि हाउ आई कैन बिल्ड माय रिलेशनशिप विद अल्लाह। अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन कैसे बिल्ड हो सकता है? अल्लाह ताला के साथ जो हमारा रब और अब्द का कनेक्शन है, अल्लाह ताला तो हम सबका रब है, लेकिन हम अल्लाह के अब्द कैसे बन सकते हैं? लास्ट एपिसोड में मैंने ये बात की थी कि अल्लाह सबका रब है, लेकिन अल्लाह का अब्द कोई कोई है। वो अब्द कौन कौन है? क्योंकि अगर ये बात करें ना, अब हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हम सबकी नीड्स को जो अल्लाह ताला जो ध्यान रख रहा है वो कौन है? वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला की जानिब से तो अल्लाह हमारा रब है, हम अब्द की कैटेगरी के अंदर आते हैं अल्लाह ताला के अकॉर्डिंग। बट जो बात है हमारे अमल की, क्या हम अपने अमल के लिहाज से अब्द की कैटेगरी के अंदर आते हैं कि नहीं आते? ये अब्द की कैटेगरी हमारे पास है कि नहीं है? अगर तो हम बाय अमल बाय एक्शन इस कैटेगरी के अंदर आते हैं ना, तो हम अल्लाह ताला के सर्टिफाइड अब्द हैं, उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास सर्टिफिकेशन मौजूद है। बट अगर हम नहीं आते तो हमारे लिए बहुत सोचने की बात है, क्योंकि जब हम इस अब्द के सर्कल के अंदर नहीं है ना, तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हिट कर सकती हैं। हमें अल्लाह ताला की वो असिस्टेंस, वो नसर उस तरह से मैसर नहीं हो सकती जैसे वो अल्लाह के बंदे को मैसर होती है, कि अल्लाह उसका वारिस होता है। अब आज बात करते हैं इस सीक्वेंस के ऊपर जो अल्लाह ताला ने सूरत नास के अंदर इस्तेमाल किया है। पहले हम रखेंगे रब के बाद को, फिर हम रखेंगे मलिक, और उसके बाद रखेंगे हम इलाह। ठीक है, इलाह के ऊपर बात होगी। अब जब रब का वर्ड हमने सीखा है, तो रब के वर्ड में हमने देखा है कि 5 to 6 मीनिंग्स हैं। 5 to 6 मीनिंग्स में क्या क्या आता है? पहली बात आती है कि अल्लाह ताला हमारा मलिक है, यानी अल्लाह ताला हमारा ओनर है। जो अल्टीमेट ओनरशिप होती है ना, वो अल्लाह ताला के पास है। सबकी जो अल्टीमेट ओनरशिप है वो अल्लाह के पास है। अब यहाँ पर भी ये अल मलिक का वर्ड आ गया। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग फील द सलाह सीरीज़ के अंदर जो अल मलिक के वर्ड की एक्सप्लेनेशन का जो लेक्चर है वो ज़रूर लें, ताकि आपको इस वर्ड की ब्यूटी समझ में आ सके। वो ब्यूटी आपने समझ ली ना, तो आपके बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं रब के ऊपर। रब के अंदर मीनिंग आ गया, पहला मीनिंग है हमारे पास अल मलिक, कि रब क्या है? हमारा मालिक है, रब हमें ओन करता है। अब जब आप किसी चीज़ को ओन करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं। जैसे कि आपकी एक कार है, आपके पास 2-3 कारें मौजूद हैं, चलें ठीक है, सपोज कर लेते हैं, सोचने में क्या हर्ज है, सोच तो सकते हैं ना। आपके पास 2-3 कारें मौजूद हैं, आप क्या उन 2-3 कारों का उसी तरीके से ख्याल रखेंगे जैसे अगर आपके पास एक कार होती और वो आपकी ज़रूरत का सामान होती तो आप उसके लिए रखते? नहीं। हो सकता है कि गैरेज के अंदर जो 2-3 कारें हैं वो यूं ही खड़ी हुई हैं और आप उनको उस तरह से लुक आफ्टर भी ना करते हो जैसे कि आपको करना चाहिए। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को ओन करते हो और आप उसकी केयर भी करते हो। ऐसा है कि आप किसी चीज़ को ओन कर सकते हैं और उसकी केयर नहीं भी कर सकते। बट जो रब की बात है ना, रब के अंदर मीनिंग आता है अल मलिक का, और उसके बाद आता है अस-सय्यद। वो हमें ओन करता है और फिर हमारी हर ज़रूरत को वो पूरा करता है। जैसे एक प्लांट है ना, तो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, दिस इज़ माई प्लांट बेसिकली, ओके, आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये प्लांट है, ओके। तो जो प्लांट है, हमें उसको पानी देना होता है, हमें उसको राइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है ताकि वो ग्रो कर सके। सेम इज़ द केस, अल्लाह ताला अस-सय्यद है, हमें वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम ग्रो करें एंड ग्लो करें। ठीक है, उसके बाद अल मुर्शिद, अल्लाह ताला हमारा क्या है? गाइडर है, अल्लाह ताला हमें गाइड करता है। उसके बाद हमने क्या कहा था? अल मुनइम, अल्लाह हमें गिफ्ट्स देता है, वो गिफ्ट जो हम डिजर्व नहीं करते। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नीड्स नहीं है, हमारी नीड का पार्ट नहीं है, बट वो हमारे पास है, वो गिफ्ट्स हैं हमारे पास। उसके बाद अल कय्यम, अल्लाह हमें कायम रखता है। ये कैसी मिसाल समझ लें कि जैसे एक बच्चा है, तो एक दिन के बच्चे को कायम रहने के लिए उसके माँ बाप की ज़रूरत है। एक दिन का बच्चा अपने ओन पर सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आप उसको हार्श एनवायरनमेंट में अकेला छोड़ देंगे तो वो क्या होगा? वो बच्चा मर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सेम इज़ द केस, हम अपने रब के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारा रब ही हमें कायम रखे हुए है। अब यहाँ पर हमने रब के मीनिंग के अंदर जो चीज़ लिखनी है ना, वो क्या लिखना है हमने? कि ऑनर, और उसके बाद हमने जो चीज़ लिखनी है वो है केयर, कि ये 2 बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारा रब हमारे लिए कर रहा है। जो प्रीवियस एपिसोड की जो एक्सप्लेनेशन थी, जो रीकैप था, वो मैंने आपको दे दिया। अब ये 2 चीज़ें हैं कि अल्लाह हमें ओन कर रहा है और अल्लाह हमारी हर नीड को पूरा कर रहा है। एक बच्चा है, तो वो बच्चा जब छोटा है तो उसको उसकी क्या नीड है? उसको दूध चाहिए और उसको मोहब्बत चाहिए, उसको केयर चाहिए, उसको ज़रूरत है कि जो स्मेली स्टफ़ है उसके पेरेंट्स उसको डील करें। ऐसा ही है, बहुत थोड़ी सी ज़रूरियात है उस बच्चे की, यानी जस्ट आपने उसको फीड करना है और उसके स्मेली स्टफ़ को डील करना है, यही है। अब जब वो बच्चा बड़ा होता है, 2-3 साल का बच्चा होता है, एक न्यू बॉर्न के लिए आपने क्या करना है कि उसको फीड करना है एंड उसके स्मेली स्टफ़ को डील करना है। जो एक उससे 2-3 साल का बच्चा है, उसके लिए क्या करते हैं आप? 2-3 साल के बच्चे को आपको पता है कि उसको एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक होता है, वो क्यूरियोसिटी में हर एक चीज़ के अंदर ना अपना हाथ डाल रहा होता है। ऐसा ही है, वो हर लॉकर को खोलेगा, हर एक चीज़ को खोल-खोल के देखेगा, हर चीज़ को हाथ लगाएगा जिस चीज़ को माँ चाहेगी कि वो ना लगाए, ऐसा ही है। तो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? आप बाउंड्री क्रिएट करते हैं, ठीक है? आप बाउंड्री क्रिएट करते हैं, बाउंड्रीज को सेट करते हैं। वो बाउंड्री कौन सी होती है? हेल्दी होती है, अनहेल्दी होती है? हेल्दी होती है। वो बच्चे के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए वो बाउंड्री मेक की जाती है ताकि बच्चा किसी ऐसी सिचुएशन में ना आ जाए जो उसके लिए खतरनाक हो। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर बच्चे माँ बाप की गफलत की वजह से या फिर वो गाफिल ना भी हो, फिर भी बच्चा अपनी गलती की वजह से अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जिसकी वजह से उसको बहुत कुछ सहना पड़ जाता है, एक ट्रॉमा सहना पड़ जाता है, या फिर कोई ऐसा जख्म उसको लग जाता है जो हील नहीं हो पाता। ठीक है,
تو جب ایک نیو بورن بیبی کی سٹیج ہے تو نیو بورن بیبی کی سٹیج میں ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جسٹ اس کو لک آفٹر کریں، اس کو فیڈ کریں اینڈ اس کے اسمیلی اسٹف کو ڈیل کریں. جب بات آ جاتی ہے نا ٹوڈلر کی، تو یہ جو 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو ہیلدی باؤنڈریز چاہیے، ہیلدی باؤنڈریز. اب یہ ہیلدی باؤنڈریز ہوں گی تو کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ تم کر سکتے ہو اور کچھ ہے جو تم نہیں کر سکتے، کچھ تمہارے لیے حلال ہے اور کچھ تمہارے لیے حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رب کے ورڈ کے اندر وہ سب کچھ دے دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی. اللہ نے ہمیں اون کیا، اللہ نے ہمیں لک آفٹر کیا، ہماری ہر نیڈ کو پورا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹس دیے، اللہ نے ہمیں قائم رکھا. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے ہمارے لیے؟ ہمارا رب کر رہا ہے. پھر ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم رب اور عبد کا جو تعلق ہے وہ قائم رہے، ہم عبد کی باؤنڈری کے اندر رہیں. تو یہ جو عبد ہے نا، یہ جس باؤنڈری کے اندر رہتا ہے وہ الملک کی کریٹ کردہ باؤنڈریز ہیں، اور وہ ہیلدی باؤنڈریز ہیں جو کہ عبد کو سیکیور رکھنے کے لیے کی گئی ہیں. اور یہ سیکیورٹی سب سے زیادہ کس چیز کے لیے پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ جہنم سے پرووائڈ کی جا رہی ہے، تاکہ جو اللہ کا بندہ ہے نا وہ جہنم میں نہ جا کے رہے، وہ اپنا کوئی ایسا نقصان نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے اس کو نہ حسنہ دنیا ملے اور نہ حسنہ آخرت ملے. جو اس دنیا میں جنت کا مزہ نہیں چکھ پاتا نا، اس کو اس دنیا میں بھی جنت نہیں ملتی. جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے عبد کو اس کیٹیگری کے اندر نہیں لانا چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ باؤنڈریز دیتے ہیں. اور وہ باؤنڈریز کون دیتا ہے؟ وہ الملک دیتا ہے جو اون کر رہا ہے ہمیں، اور ہمیں اس باؤنڈری کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب دیکھیں، جب آپ نے اس اسٹیج کو اور اس اسٹیج کو کور کر لیا نا، جب آپ اس کو سمجھ گئے کہ میری ہر نیڈ کو پورا کرنے والا صرف اور صرف میرا رب ہے، میرا رب مجھے کچھ دینا چاہے تو کوئی کچھ روک نہیں سکتا، اور اگر میرا رب روک لے تو مجھے کوئی کچھ دے نہیں سکتا. میرے نفع نقصان کا مالک صرف میرا رب ہے. حضرت واصف علی واصف نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بندے نے آپ کو پتھر مارا تو اس کے اور آپ کے درمیان ذات اللہ کی موجود ہوتی ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو وہ پتھر لگنے دیا نا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے، کیونکہ رب آپ کو تربیہ کے پروسیس سے گزارتا ہے، اور اس تربیہ کے پروسیس میں یہ پروسیس کیا ہے؟ بوائلنگ کا پروسیس ہے، یہاں تک کہ امپیورٹیز ریموو ہو جاتی ہیں اور ٹوٹلی پیور جو چیز ہے نا وہ بچ جاتی ہے. تو بوائلنگ کا پروسیس کیا ہے؟ یہ کوئی عام پروسیس تو نہیں ہے، اس میں تھوڑی کٹھن مرحلے تو آتے ہیں، تھوڑے نہیں بلکہ اچھے بھلے کٹھن مرحلے آتے ہیں. یہ پتھر جو ہمیں لوگوں سے لگتے ہیں یا سچویشن سے یا اپنی ذات سے لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں، اور یہ تربیہ کا پروسیس ہے جو کہ ہمارا رب ہمیں کرتا ہے. اور اگر ہم ان باؤنڈریز کا خیال رکھیں گے نا تو ہماری زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو الہ ہے، یہاں پر بات آتی ہے ہائر اتھارٹی کی. ٹھیک ہے، ہائر اتھارٹی. اب اس ہائر اتھارٹی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی اینیمل کو سیٹسفائی نہ دیکھا ہو؟ آپ ایک جانور کو پالیں اپنے گھر میں، کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی پرندہ ہے، آپ اس کو گھر میں رکھتے ہیں نا، آپ اس کی نیڈس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو کھانے پینے کو صحیح سے دیتے ہیں، اس کے رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں اس کو. تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی اینیمل کو دیکھا ہو کہ اس نے ایک دن گھاس کھائی ہے تو وہ کل کو کہے کل میں نے اس سے بہتر گھاس کھانی ہے؟ وہ کل بھی وہی گھاس کھا لے گا. لیکن انسان کا کیا کیس ہے؟ انسان تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہو رہا ہے، اس کو ہائر سے ہائر لیول چاہیے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ایک اینیمل ہے، آپ اس کو ٹیک کیئر کر رہے ہو، اس کی ہر نیڈ کو پورا کر رہے ہو، تو وہ آل سیٹ ہے اس کی لائف میں کوئی ایشو نہیں ہے، نو ایشو ایٹ آل. وہ سکون سے رہ لے گا، نہ اس نے کہیں بھاگ کے جانا ہے، نہ اس نے کسی اور چیز میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانا ہے، وہ سکون سے آپ کے ساتھ ہنسی خوشی رہے گا. انسان کا ایسا کیس نہیں ہے. رب بچپن سے لے کے اس کی آخری سانس تک اس کو پال رہا ہے، سب کچھ اس کو دے رہا ہے، پھر بھی وہ باؤنڈری کو فالو نہیں کر رہا. آخر ایسا کیا ہے کہ وہ باؤنڈری کو فالو نہیں کر رہا؟ کیوں وہ باؤنڈری کو فالو نہیں کرتا؟ جب رب کے ورڈ کے اندر یہ سارے میننگز تھے، ہم نے یہ دیکھا کہ سب کچھ تو ہمارا رب کے ورڈ کے اندر پورا ہو رہا ہے، پھر ہم الملک کی جو باؤنڈریز ہیں، جو ہیلدی باؤنڈریز ہیں ہمارے لیے، ہم ان کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے نا انسان کے اندر ایک انسٹنکٹ رکھتا ہے، ایک نا جذبہ رکھا ہے. وہ جذبہ، وہ انسٹنکٹ پتہ کیا ہے؟ کہ اس کو نا گریٹر سے گریٹر لیول چاہیے. ایک لیول ہے، اس سے بڑا لیول چاہیے، اس سے بڑا لیول چاہیے، اس سے بڑا لیول چاہیے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا اینیمل کو کہ وہ کہے کہ ایک دن ایک گھاس کھائی ہے، کل کو اس سے بہتر گھاس کھانی ہے. لیکن آپ نے آرٹسٹ کو دیکھا ہے کہ ایک آرٹسٹ ایک آرٹ بنائے گا نا، اس سے اگلا آرٹ ہو جائے گا اس سے زیادہ بہتر بنے. وہ کہے گا اس سے نیکسٹ لیول کا آرٹ بنے، اس سے نیکسٹ لیول کا آرٹ بنے. یہ لیولز اس کے اندر، وہ ایک جو اطمینان ہے وہ کیوں نہیں دے پاتے؟ یہ انسٹنکٹ اس کے اندر کیوں ہے؟ کبھی سوچا کہ اس کا اوریجن کیا ہے؟ اس کا اوریجن پتہ کیا ہے؟ اس کا اوریجن وہ میٹنگ ہے جو ہر انسان کی اللہ سے ہوئی ہے، ہر روح کی اللہ سے ہوئی ہے. جو اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا نا کہ ہمارا رب کون ہے، اس میٹنگ میں ہم کس کی پریزنس میں رہ کر آئے ہیں؟ ہم اپنے رب اللہ کی پریزنس میں رہ کر آئے ہیں، اور ہمارے اندر وہ جذبہ ہے جو ہمیں نہیں سکون لینے دے رہا. ہم نہیں رک پا رہے ہیں ایک اسٹیشن پر، ہمیں ہائر سے ہائر سے ہائر لیول چاہیے، ہائیسٹ لیول چاہیے ہمیں. لیکن وہ کیسے ملے گا؟ وہ کیسے ملے گا؟ وہ تو ہائر اسٹیشن جسٹ وہ ہے جب وہ اللہ کے ساتھ میٹنگ تھی، اور ہماری موت کے بعد حساب کے وقت اب وہ اسٹیشن آئے گا جب دوبارہ اللہ کے ساتھ میٹنگ ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنا وقت کہاں صرف کیا ہے. اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنی جوانی کہاں لگائی ہے، مال کہاں خرچ کیا ہے، جو بینیفیشیل علم اللہ نے ہمیں دیا تھا اس کا کیا کیا ہم نے، جو یوتھفل انرجی تھی ہمارے پاس ہم نے اس کو کیسے یوٹیلائز کیا. اللہ ہم سے پوچھے گا.
تو بات کہاں آ کر رکتی ہے کہ رب کے ورڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری نیڈس پوری کر دی. الملک نے پھر ہمیں اون کیا ہے تو ہمیں کچھ باؤنڈریز دی ہیں. یہ ہیلدی باؤنڈریز ہیں. ان کے اندر رہ کر ہم سیکیور رہیں گے, گرو کریں گے اینڈ گلو کریں گے. اور اگر ہم نے ان باؤنڈریز کو کراس کیا تو کراس کرنے کی پھر ہمیں پرائس پے کرنی پڑے گی. پرائس پے کیسے کرنی پڑے گی؟ ایک تو اس دنیا میں ہمیں ایسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایسے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو انتہائی برے ہوتے ہیں. کوئی اگر قتل کر دیتا ہے, اس نے ایک جان کو قتل کر دیا, تو اس کے بعد اس کو عمر قید بھی دیکھنی پڑتی ہے, اس کو پھانسی کی سزا بھی دیکھنی پڑتی ہے, پرائس پے کرنی پڑتی ہے, اور پھر اس کو آخرت میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. تو باؤنڈری کراس نہیں کرنی. ہم باؤنڈریز کراس کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ انسٹنکٹ ہے ہائر ٹو ہائیسٹ لیول. ہائر ٹو ہائیسٹ لیول کے لیے اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہمیں ملے گا کیسے. وہ ہمیں ہمارے رب کی عبادت کے اندر ملے گا. ہم اس سیٹسفیکشن کی کریونگ کے اندر باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں, لیکن وہ سیٹسفیکشن ہمیں نہیں مل سکتی کسی بھی چیز کے اندر سوائے ہمارے رب کی پریزنس کے, سوائے اس میٹنگ کے ہمیں نہیں مل سکتی. اس کا اوریجن وہ میٹنگ ہے جب ہم اللہ کی پریزنس میں رہ کر آئے ہیں. اور کیا کوئی بھی چیز اس پریزنس کا نیم البدل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. جب لوگ یہ لیول 1 اور یہ لیول 2 کانشیسلی کور کرتے ہیں نا, تو پھر وہ اس لیول پر پہنچتے ہیں, اور یہ لیول ہے عشق الہی کا لیول. یہ حقیقی عشق کا لیول ہے, عشق الہی. یہ جو ہے نا, یہ رزلٹ ہے ان دو چیزوں کا. یہ جو چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد یہ رزلٹ آئے گا. جتنی بھی باقی مخلوقات ہیں نا, باقی کریشنز ہیں, ان کے پاس رب ہوتا ہے, ان کا ملک بھی ہوتا ہے. جیسے اگر آپ نے کسی بلی کو گھر میں پالا ہے تو آپ اس کی نیڈس کو لک آفٹر کر رہے ہو, تو آپ اس کے رب ہو, اور آپ اس کو اون کر رہے ہو, یعنی آپ نے کوئی نہ کوئی نشانی اپنے جانور کو دی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ میرا جانور ہے, تو آپ اس کے لیے ملک بھی ہو اور آپ اس کے لیے رب بھی ہو. آپ اس کو اون کر رہے ہو اور آپ اس کی نیڈس کو پورا کر رہے ہو. ہر کریشن گڈ ٹو گو ہے اس چیز کے ساتھ, رب اینڈ ملک کے ساتھ. لیکن انسان نہیں. انسان کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. اس کو ملے گی تو وہ یہاں ملے گی, اور یہ انسان کی زندگی کا پرپس ہے. یہ ہے اس کی زندگی کا پرپس. یہاں پر اب میں ایرو لگا کر آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھانا چاہتی ہوں کہ ہمارے لائف کا پرپس پھر کہاں پر آتا ہے. جو بات کی جاتی ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, وہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں سیٹسفیکشن پھر الہ کی عبادت کرتے ہوئے عشق الہی میں ملتی ہے. آپ باؤنڈریز کو کیوں اس وقت رسپیکٹ کرتے ہیں, ویلیو کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پھر الہ کی محبت چاہیے ہوتی ہے, آپ کو وہ عشق کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے اپنے اندر. آپ کے اندر وہ جو عشق کا جذبہ ہے نا, ایک ایسی راحت ڈالتا ہے کہ جس کے بعد آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے ان باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا. پھر وہ حلال حرام کو فالو کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا, کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا بن جاتا ہے؟ الہ, الہ کی عبادت. آپ کا پرپس کیا بنے گا پھر؟ آپ کا پرپس بن گیا الہ. ٹھیک ہے, الہ. اور جب یہ ڈسٹرب ہوگا نا, یہ بات آپ بہت غور طلب ہے, یہ بات یاد رکھنا. when this disturbs, then you lose your purpose in life. یہ ایک بہت اہم بات ہے, کیونکہ جب آپ کی زندگی کا مقصد یہ کیا ہے؟ الہ کی عبادت آپ کی زندگی کا مقصد ہے. جب آپ نے اس کو کھو دیا, یعنی کہ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کراس کرنا شروع کر دیا. اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہوگا؟ باؤنڈریز کو کراس آپ کیوں کرو گے؟ کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا کچھ اور بن چکا ہوگا. کسی ڈگری کو حاصل کرنا, کسی انسان کے پیچھے بھاگنا, کسی مقام کو حاصل کرنا. وہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد کیا؟ پھر کیا نیکسٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. فرسٹریشن, ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس, سیڈنس, اکیلاپن, خوف, نکاہت, یہ سب کچھ نتیجہ ہے. یہ نتیجہ ہے اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کرنے کا. اور انسان وہ باؤنڈری کراس تب کرے گا جب اس کی سیٹسفیکشن اس کو کہیں اور نظر آ رہی ہوگی. جب وہ یہ سمجھے گا کہ میری نیڈ کو پورا کرنے والا, مجھے لک آفٹر کرنے والا, مجھے یہ پرووائڈ کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو عبد کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو جب عبد ہے نا کوئی اللہ کا, تو اس کو پتا ہے کہ میری ہر ضرورت کو پوری کرنے والی ذات صرف میرے رب کی ہے. وہ تکلیف میں ہے, وہ اپنے رب کو پکارے گا. وہ ضرورت میں اپنے رب کو پکارے گا. اس کو کوئی چیز پسند آ گیا, وہ اپنے رب کو پکارے گا. وہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اپنے رب سے مانگے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی ان باؤنڈریز کو رسپیکٹ کرے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ باؤنڈریز اس کو سیکیور رکھنے کے لیے ہیں. اور رب اور ملک, ان دو کے بعد جو سٹیج آئے گی نا, الہ اس کی لائف کا پرپس ہے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہائر اسٹیشن ہے. ہائر اسٹیشن, کیونکہ اس سے آگے کا لیول کوئی نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم جس پریزنس میں ہم رہ کر آئے ہیں, اور ہماری روحوں کو اس پریزنس کے سوا کہیں بھی سکون میسر نہیں ہو سکتا. جب ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے سوا کسی اور کی ذات یا کوئی مقام یا کوئی بھی نفع بن جائے گا نا, کچھ بھی بن جائے گا زندگی کا مقصد, تو پھر ہماری زندگی بکھرنا شروع ہو جائے گی. ہم اللہ پر توکل نہیں رکھیں گے پھر, کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ ہی شفٹ ہو چکا ہے نا. مائنڈ کے اندر کیا بن چکا ہے کہ فلاں میرے کسی چیز کا ذمہ دار ہے, کسی نفع کا یا نقصان کا, یہ کوئی مالک ہے میرا کسی نفع نقصان کا. وہ پھر توکل شفٹ ہو جاتا ہے, اس سبب کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے. اور سبب کے اندر تاثیر صرف مسبب الاسباب کے حکم سے آتی ہے.
اور اگر اللہ دینے پر آئے نا تو سبب کی قید کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کیسے؟ پتہ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہوئی ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جو پھل آتے تھے بغیر موسم کے، وہ بغیر موسم کے پھل آتے تھے، موسم کا سبب نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں باپ کا سبب نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اللہ علیہا کی پیدائش میں ماں باپ کا سبب نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں موجود تھے تو اس آگ میں پانی نہیں تھا اس آگ کے اثر کو بجھانے کے لیے، لیکن آگ نہیں جلا سکی. جب رب دینے پر آئے گا تو سبب کی بھی قید نہیں ہوگی. اور ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس پر اپنا توکل شفٹ کر دیتا ہے کہ یہ فلاں میرے کسی نفع یا نقصان کا مالک ہے، اور یہیں سے اس کی زندگی بکھرنا شروع کر دیتی ہے. اور اگر اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی ذات نہیں ہے نا، الہ نہیں ہے، وہ عشق الہی اس کا مقام نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی زندگی بکھر جائے گی اور وہ ایک جانور کسی زندگی گزار کے جائے گا. انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ صبح اٹھے، کھانا کھائے، پانی پیے اور رات کو سو جائے. وہ پڑھے لکھے، شادی کرے، بچے پیدا کرے اور اس کے بعد مر جائے. انسان اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. انسان کا مقام کچھ اور ہے. اگر وہ اس پیٹرن پر جی رہا ہے کہ ایٹ، سلیپ، ریپروڈیوس اینڈ ڈائی، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا کہ اس کی زندگی ایک جانور کی زندگی سے مختلف نہیں ہوگی. پھر اس کی لائف کا جو پرسوٹ تھا نا، جو اس کی لائف کا پرپس تھا، وہ الہ نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا. اور یہی سے شروع ہوتی ہے شیطان کے وسوسے کی ابتدا. یہیں سے وسوسے کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ اس مائنڈ سیٹ کو شفٹ کر دیتا ہے. وہ ہمارے مقصد سے ہمیں ہٹا دیتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے ہمیں پرپس لیس کرنا، گاڈ لیس کرنا، ہمیں الہ سے پیچھے ہٹا دینا، ہمیں دور جہاں پھینکنا، اور پرپس لیس ہو جاتے ہیں ہم. اسی وجہ سے آپ نے بہت سارے بلینئرز اور ملینئرز کی خودکشی کی کہانیاں بھی سنی ہوگی، کیونکہ سب کچھ پا کر بھی وہ گاڈ لیسنس تھی نا. دل کے اندر، ذات کے اندر وہ گاڈ لیسنس تھی. رب نہیں تھا، وہ ان کے پاس الہ نہیں تھا. وہ الہ جس کی وہ عبادت کرتے، وہ الہ جس کے لیے ان کے اندر ایک انرجی آتی کہ انہوں نے قدم اٹھانے. اب یہ پرپس ہوتا کیسے؟ رب کی عبادت کے لیے پھر پرپس کیسا ہے؟ کیا ہمیں پورے دن ہمیں جائے نماز پہ بیٹھنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، تو یہ ہماری زندگی کا پرپس ہے؟ ایسے ہماری اللہ کی عبادت ہوگی؟ نہیں. اگر ایک ڈاکٹر ہے نا، اللہ نے اس کو وسائل دیے کہ وہ ڈاکٹر بن سکا، پھر اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے کہ اس نے ایسے لوگ جو کسی مرض کا شکار ہوں گے ان کے لیے صحت کا سبب بننا ہے. جب وہ ان کے لیے شفا کا، صحت کا سبب بن رہا ہے نا، تو یہ اس کی عبادت ہے. اگر اللہ نے کسی کو سائیکالوجسٹ بنایا ہے تو اس سائیکالوجسٹ کی عبادت کیا ہے؟ اس سائیکالوجسٹ کی عبادت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دماغی مسائل کا حل نکال کر دے، ان کے لیے جو ان کے ذہنی زخم ہے ان کو ہیل کرے، ایک ویلیو ایڈ کرے. ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہے، ہماری عبادت کا طرز یہ ہے کہ ہم نے ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنا ہے آن دس ارتھ. اس دنیا کے اندر ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنا ہے. ہر ایک کا حصہ نا الگ الگ ہے. میرا حصہ الگ ہے، آپ کا حصہ الگ ہے. فیل دا قرآن پروجیکٹ یہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے پاکستانی سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے. یہ میری طرف سے ایک کنٹریبیوشن ہے، اور یہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں؟ اس کے پیچھے پرپس کیا ہے؟ الہ. اس کے پیچھے پرپس الہ ہے. کوئی اور میری نیڈس کو لک آفٹر نہیں کر رہا، کسی اور پر میرا توکل نہیں ہے، اللہ پر ہے. اللہ میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، خواہشات کو پورا کرنے والا ہے. جس نے اب تک مجھے سنبھالا ہے وہی آگے سنبھالے گا. آج کا لیکچر ہمیں کیا سکھا کر گیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق بلڈ کرنا ہے. اور یہ جو پیٹرن ہے نا رب، ملک اور الہ کا، یہ ہمیں وہ پیٹرن دیتا ہے، ہمیں روڈ میپ دیتا ہے کہ ہمیں چلنا کیسے ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. اللہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہمیں نفع پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. ہماری ہر ضرورت کا کفیل صرف ہمارا رب ہے. ہم جب اپنے بچپن میں ہوتے ہیں نا، بچہ وہ بڑا خوش مزاج ہوتا ہے، اپنی موج مستی میں ہوتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. کیوں فکر نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کے سر پر موجود ہیں. ذرا روٹ دیکھیں، ماں باپ کو کس نے بنایا؟ ماں باپ کو کس نے رکھا ہے بچے کے لیے؟ ماں باپ کے دلوں کے اندر محبت کس نے ڈالی ہے؟ ماں باپ کو اس بچے کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے وسائل کون دے رہا ہے؟ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ اس بچے کے اپنی باڈی کے اندر جو گروتھ ہونی ہے وہ ماں باپ نہیں کر سکتے. ہزاروں پیسے خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتے، لاکھوں خرچ کر کے بھی، کروڑوں کر کے بھی نہیں کر سکتے. اس کی گروتھ رب کر رہا ہے. وہ سب کچھ رب کر رہا ہے. جب ہماری پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کی ہماری کفالت ہمارے رب نے کی ہے، ہمارے رب نے کرنی ہے، ہمارا رب وارث ہے، تو ہم عبد کیوں نہ بنے؟ ہم اس ہیلدی باؤنڈری کے اندر کیوں نہ آئیں جو ہمیں عبد کی کیٹیگری کے اندر داخل کر دے گی؟ ہمیں سرٹیفکیشن مل جائے گی کہ ہم عبد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ پرفیکٹ رہیں گے، ہم غلطیاں کریں گے. بہترین خطا کار کون ہے؟ جو غلطی کرتا ہے پھر مان لیتا ہے اور اس کو درست کر لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے اپنی پوری کہ وہ دوبارہ دہرائے نہ. اور اگر کبھی دوبارہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ توبہ، غلطی ہو جائے توبہ کرو، توبہ پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو. اپنی پوری کوشش کرنی ہے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں چلنا کہ بس یہاں پر غلطی کی تو پھر دوبارہ سے وہی گناہ کرتے چلے آئے. غفلت کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے تھے، پھر کہیں جا کے پھسل گئے، غلطی سے خطا ہو گئی، پھر آپ کے پاس مارجن ہے، پھر سے توبہ کرو. ہیلدی باؤنڈری کے اندر پھر عبد رہتا ہے. اور پھر جب رب اور ملک کا کنیکشن جڑتا ہے نا، جب ہمارا عبد کا رب کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کہ اللہ مجھے اون کر رہا ہے اور میں نے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اور اس ضرورت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی جان کے لیے مجھے کسی اور پر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کفیل میرا رب ہے، میرا ولی میرا اللہ ہے، میرا وارث میرا اللہ ہے. تو پھر آپ آٹومیٹیکلی اپنی زندگی کا مقصد اپنے رب کی خوشی بناؤ گے، اپنے رب کی خوشنودی بناؤ گے. الہ، عشق الہی.
وہ کام جو اللہ کو پسند ہے وہ کرنے لگ جاؤ گے، اور وہ کام جو اللہ کو نہیں پسند وہ نہیں کرو گے. آپ پازیٹیو کنٹریبیوشن کی طرف لگ جاؤ گے. پازیٹیو کنٹریبیوشن وہ پرپز ہے آپ کی زندگی کا جو آپ اس ورلڈ میں کرو گے، جس سے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں کوئی پازیٹیو ویلیو ایڈ ہوگی، اور وہ پازیٹیو ویلیو ہی آپ کی لائف کا پرپز ہے، اور وہ پرپز آپ کو ساری نیگیٹیوٹی سے دور کر دے گا. اگر آپ اس پرپز تک پہنچ گئے تو آپ اس نیگیٹیوٹی سے دور ہو جاؤ گے. یہاں پر اب اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے ساتھ رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس کیوں استعمال کیا. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.